कुफुवन कज़ालिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले दरूद पढ़िए मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्म वकब्बिरहू तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्तहहीरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल। दुआ है रब्ब कायनात इन जुमला मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए, इन्हें जवारे आइम्मा मासूमीन में जगह अता फरमाए और परवरदिगार इन समेत हमारे सभी मरहूमीन को और हम सब को आखिरत में शफाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद से बहरमंद फरमाए इंशाअल्लाह। मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए बावज़ बुलंद दुरूद पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल। इजाज़त है इस बात का आगाज़ करें। हज़रात सामने परवरदिगार का ये करोड़हा एहसान है कि उसने हमें जहाँ नेमत हयात आले मोहम्मद के सदक़े में अता की है, उसने हमें नेमत मौत भी आले मोहम्मद के सदक़े में ही सरकार। मौत भी उतनी ही कीमती, उतनी ही बड़ी नेमत है जैसा कि नेमत हयात है। मौत को अल्लाह ने पहले ज़िक्र किया है, हयात का सिलसिला बाद में ज़िक्र। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मैंने खल किया है मौत और हयात को। असल टारगेट क्या है, मकसद क्या है, क्यों ये सारा परवरदिगार ने खड़ा किया है सेटअप, इसकी रीज़न क्या है? सिर्फ इसलिए लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि मैं देखूं तुम में वो कौन है जो बेहतरीन अमाल अंजाम देता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ माफ़ करने वाला है, वो साहिब इज़्ज़त है। उसकी तो चाहत ही ये है कि हर इंसान बख्शा जाए, हर इंसान आखिरत में कामयाब हो। ये परवरदिगार की चाहत है। और मैं तो अर्ज़ करता हूँ कि देखें, खुदा ने हम पर करोड़हा एहसान ये किया, मतब आले मोहम्मद से मंसूब होने का, आले मोहम्मद के दर से मंसूब होने का हम पर खुदा का ये सबसे बड़ा एहसान है कि हमें तो हमारी ज़िंदगी की कीमत मर के मिलती है। इस दुनिया में तो मुश्किलात हैं, इस दुनिया में फसाद है, इस दुनिया में मसाइल हैं, इस दुनिया में बहुत कुछ है, मगर हुजूर जब हम मर जाते हैं हमारी मौत के जवाज़ से मोमिन इकट्ठे होते हैं और मजलिस आले मोहम्मद की बर्पा हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारी कम अज़ कम कीमत एक मजलिस हुसैन इब्न अली। अच्छा, ये जुमला अब आपके जहनों में महफूज रहना चाहिए, तो आप दुआओं में याद रखेंगे। क्या एहसान है, जिंदा हैं तो अज़ाखानों में बैठे हैं, जिंदा हैं तो नोहा पढ़ रहे हैं, जिंदा हैं मजलिस हो रही है, जिंदा हैं तो मातम कर रहे हैं। जब मर रहे हैं हमारी मौत के जवाज़ से, हमारी मौत के जवाज़ से एक मजलिस से अज़ा बर्पा हो रही है, फिर उसमें भी यही कुछ हो रहा है। यानी जब तक जिंदा हैं खुद अज़ादार हैं, जब मर जाएंगे अज़ादारी में तब्दील हो जाएंगे। हम मर के फना नहीं होते, हम अज़ादारी में तब्दील हो जाते। अब ये जुमला ज़हनों में रहे, हम जब तक जिंदा हैं अज़ादार, जब मर जाएंगे अज़ादारी में तब्दील हो जाएंगे। अज़ादारी वो बहरे करामत आले मोहम्मद है जिसमें हम में से हर मरहूम ज़म होता चला जाएगा, हम खुद ही अज़ादारी में तब्दील होते चले जाएंगे।
آقا نے بھی بتایا کہ مرحوم جن کے ایصال ثواب کے نقطہ نگاہ سے مجلس کا انعقاد ہوا، یہ رضوی خاندان کے ابتدائی آنے والی شخصیات ہیں اور شخصیات میں سے ہیں، اور انہی کے وجہ سے بعد میں یہ سارا سلسلہ، اور آج ماشاءاللہ یہاں ایک رونق ہے مومنین کی اس علاقے میں، اور اتنا بڑا سلسلہ جو ہے، البتہ مجھے اس بات پہ حیرت ضرور ہے کہ جب ان کی وجہ سے اتنی دنیا آئی تو وہ دنیا یہاں مجلس اعزاز میں کیوں نہیں آئی؟ اس کے اوپر مجھے ضرور تعجب ہے۔ بہرحال مجھے حق نہیں ہے اعتراض کا، مگر میں سوچ ضرور رہا ہوں کہ یہ زیدی اور رضوی خاندان ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں، اور ان کی وجہ سے اتنی دنیا یہاں آئی، آج مجلس میں بھی ہونا چاہیے تھا۔ ایک درود پڑھیے گا محمد و آل محمد ذات اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو حضور یقیناً اس کا مطلب ہے کہ ان کی ایصال ثواب کا سلسلہ تو جاری و ساری رہے گا۔ جب جب نیک کام یہ خاندان انجام دیں گے، جب جب یہ عزاداری سید الشہداء میں حصہ لیں گے، یہ یقیناً ان کے کریڈٹ میں سلسلہ جاتا چلا جائے گا۔ یہی تو لطف ہے مومن ہونے کا، یہی تو لطف ہے اس ایصال ثواب کا کہ انسان کا یہاں سے بالکل کریڈٹ ختم نہیں ہو جاتا، یہاں سے اس کا چیپٹر کلوز نہیں ہو جاتا، بلکہ اگر وہ ایک ایسے سب سے بہترین جو چھوڑ کر جائی جا سکتی ہے، وہ ایک بہترین نسل ہے، وہ ایک تربیت یافتہ نسل ہے، یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے جو ہم دنیا میں چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کہ جو کچھ وہ کرتے رہیں گے ان کے نیک اعمال کریڈٹ میں آتے چلے جائیں گے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیونکہ خدا نے حقیقتاً جو اہل ایمان کے لیے قرار دیا وہ کسی کے لیے نہیں قرار۔ حالت روزہ ہے، انتہائی مستند بات کرنے کی کوشش کروں گا اور احادیث کی کوشش کروں گا، اصل مفہوم آپ تک پہنچے اگر میں کوئی بات عرض کروں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آلہ، آپ نے فرمایا من من اللہ علیہ بمعرفت اہل بیتی و ولایتہ لقد جمع اللہ لہ الخیر کلہ۔ رسول خدا فرما رہے ہیں، زبان وحی فرما رہی ہے کہ بے شک جس کے لیے اللہ نے میرے آل محمد کی ولایت اور معرفت کو جمع کر دیا، ایسے ہے جیسے کائنات کی کلی خیر کو اس کے لیے جمع کر دیا۔ کائنات کی ساری خیر ولایت اور معرفت محمد و آل محمد۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے لیے پروردگار نے یہ قرار دے دی ہے نا، یہ ایسے ہی ہے کہ کائنات کی سب خیر اس کے لیے۔ اب خیر کی تعریف میں کیا کچھ آتا ہے؟ بہت طویل مضامین لکھے جا سکتے ہیں کہ خیر کی تعریف میں کیا کچھ آتا ہے، بس اس سے اندازہ کر لیں جو ہر عبادت سے بڑی عبادت ہے، جو قبول ہو گئی تو ساری عبادتیں قبول ہو گئی، جو ریجیکٹ ہو گئی معاذ اللہ تو سب کچھ ریجیکٹ ہو گیا۔ وہ نماز بھی حیا علی خیر عمل، آؤ خیر عمل کی جانب، وہ نماز بھی ایک خیر ہے، اللہ جانے کائنات کی کلی خیر کیا ہوگی جو خدا نے، جو وہ نماز جو ہر عبادت سے بڑھ کر ہے، جو وصیت ہے چھٹے امام کی جو قبول ہوگی، جس کا سوال سب سے پہلے ہے، وہ ایک خیر ہے، اللہ جانے کائنات خیر میں کیا کچھ آتا ہے، مگر جس کے لیے اللہ نے آل محمد کی ولایت اور معرفت قرار دے دی ہے، کائنات کی ساری خیر اس کے لیے جمع کر دی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ ایک ایسی خیر ہے جس پہ خدا ہم سب سے گواہی بھی دلاتا ہے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے، یہ اتنی عظیم ہے، اس کا رشتہ مومن کے ساتھ اتنا سنگین ہے کہ پروردگار جب ایک مرحوم دنیا چھوڑ جائے نا، پروردگار اس سے پہلے کہ اسے سپرد خاک کیا جائے، پروردگار مومن کو اکٹھا کروا کر اس بات پر گواہی لیتا ہے کہ تم سب بھی مجھے بتاؤ کہ تم نے اس سے دیکھا کیا۔ پھر ہم سب جمع ہوتے ہیں، پھر اس کا جنازہ رکھتے ہیں اور ہم کھڑے ہوتے ہیں صفوں میں اور ہم کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، یا اللہ میں نے اس سے سوائے خیر کے دیکھا ہی کچھ نہیں۔ اچھا کمال یہ دیکھیں، جب بھی آپ کہتے ہیں نا اللہم صلی علی اللہم، جب بھی آپ کسی بات کا اللہ سے آغاز کرتے ہیں اللہم، اس کا مطلب ہے آپ خدا کو ڈائریکٹ مخاطب بنا رہے ہیں۔ اب آپ نے ذات کردگار کو ڈائریکٹ مخاطب کر لیا، اب جب آپ نے اس کو ڈائریکٹ مخاطب کر لیا، اب آپ جو بات کر رہے ہیں آپ سیدھی اس سے کر رہے ہیں، آپ ذات توحید سے بات کر رہے ہیں۔ اللہم اس کا مطلب ہے اب آپ آپس میں بات نہیں کر رہے، آپ جو پیش نماز ہے اس کو نہیں بتا رہے، آپ مردے سے بات نہیں کر رہے، آپ خدا سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہم، یا اللہ میں نے تو اس سے سوائے خیر کے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے۔
یہ اب آپ خدا سے گواہی دے رہے ہیں، خدا کے سامنے کھڑے ہو کر آپ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اس سے دیکھا کچھ نہیں ہے۔ صاحب مسئلہ ہے، بہت پرابلم ہے، کیونکہ آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے، آپ نے بہت کچھ سنا بھی ہے، اور آپ نے بہت کچھ کہا بھی ہے۔ ابھی کل تک آپ کچھ فرما رہے تھے، پرسوں فلاں بیٹھک میں صوفے پہ بیٹھ کے فرما رہے تھے، اس سے پہلے ایک دن آپ امام بارگاہ میں 4 لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ کر رہے تھے، اور اس سے پہلے آپ واٹس ایپ کے اوپر بھی بعض لوگوں کو ان کے متعلق آگہی فراہم کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ آپ کو بہت کچھ پتا ہے، اور آپ نے بہت کچھ بتا رکھا ہے، اور اگر وہ مرحوم نہ ہو جاتے تو آپ کا بہت کچھ ارادہ تھا۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ میں یہ کسی اسپیسیفک مرحوم کی بات نہیں کر رہا، ایک اوپن بات کر رہا ہوں، جنرل بات کروں تو وجہ چاہوں گا۔ آپ کو بہت کچھ پتا ہے، آپ نے بہت کچھ بتا رکھا تھا، اور آپ بہت کچھ جانتے ہیں، اور آپ یہ بتاتے تھے مجھے پتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ بات پہنچ رہی ہوگی یقیناً۔ جب ہم کہتے ہیں نا وہ چھوڑو ان کو صاحب ہمیں پتا ہے، تو اس کا مطلب آپ کو پتا تو بہت کچھ ہے۔ چلیں الحمدللہ موقع مل گیا، کھڑے ہیں پروردگار کے سامنے، اب بتانا شروع کیجیے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ اب بتائیے پروردگار، میں جانتا ہوں یہ صاحب یہ بھی تھے، یہ بھی مسئلہ تھا، یوں بھی مسئلہ تھا، یہ بھی مسائل تھے، وہ بھی مسائل، بولیے فرمائیے۔ کچھ فرما سکتے ہیں؟ نہیں، وہاں کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں یا اللہ میں نے اس سے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے سوائے خیر کے۔ اچھا یہ الفاظ بھی آپ کی زبان پہ کس نے دیے؟ یہ آپ کی ظرفیت کیسے تبدیل ہو گئی؟ اگلے کی روح نکلی، آپ کی ظرف میں روح آ گئی، یہ کیسے ہوا؟ یہ کس طرح ہوا؟ کیونکہ اب آپ کو خدا نے پابند کر دیا، آپ کو صف میں کھڑا بھی خدا نے کروایا، اسے آپ کے سامنے لٹایا بھی خدا نے ہے، اور آپ کی زبان میں یہ الفاظ بھی خدا نے دیا۔ اب یہاں کھڑے ہو کر میرے سامنے مجھے پکار کے گواہی دو یا اللہ میں نے سوائے خیر کے سے دیکھا ہی کچھ نہیں۔ اب جو کچھ آپ جانتے تھے بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے، تو خدا نے پابندی لگا دی، خدا نے پابند کر دیا کہ یہاں کھڑے ہو کر مجھے گواہی دو کہ میں نے سوائے خیر کے سے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ اچھا کب دیکھا؟ فوت ہونے کے بعد؟ فوت ہونے کے بعد آپ نے دیکھا؟ نہیں، فوت ہونے سے پہلے کی بات ہی ہو رہی۔ یہ جو آپ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے سوائے خیر کے سے کچھ نہیں دیکھا، یہ یقیناً موصوف کے فوت ہونے سے پرانی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ ان کی حیات اقدس کی بات کر رہے ہیں، جبکہ حیات اقدس میں تو مسائل ہی بہت تھے، وہاں تو بہت سارے ایشوز تھے، مگر اب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں نے سوائے خیر کے سے کچھ نہیں دیکھا، اور آپ مجبور ہیں یہ کہنے پہ کیونکہ خدا ہی آپ کی زبان سے یہ کہلوا رہا ہے۔ تو حضور کوئی تو ایسی خیر ہوگی جو ہر مسئلے پہ وزندار ہو گئی، جس کی وجہ سے ہر بات ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے سب کچھ ڈیلیٹ ہو گیا، جس کے ہوتے خدا کچھ سننا ہی نہیں چاہتا، جو ہے تو اس کے سامنے خدا کو کسی اور بات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو حضور وہ کون سی خیر ہے جو ہر عیب پہ بھاری آ گئی؟ پروردگار کا رسول بتا رہا ہے میرے آل محمد کی ولایت وہ ہے، اگر وہ اس کے عقیدے میں تھی باقی سب کچھ ہٹ جائے گا، ولایت آل محمد کی گواہی ہو جائے گا۔ یا اللہ صلی علی محمد وآل محمد معجل۔ توجہ فرما رہے ہیں سب؟ سوچئے تو صحیح خدا کی، یعنی پروردگار ہم اپنی مرضی سے الفاظ نہیں وہاں انتخاب کر سکتے۔ اب یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے پتہ ہے یہ مسئلہ، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں، گواہی دلا دی۔ اچھا یہ بھی کردگار کا ذرا کرم دیکھیے گا، دیکھیں رحمت کی بھی انتہا ہوتی ہے، کریم ہونے کی بھی انتہا ہوتی ہے، بخشش کی بھی انتہا ہوتی ہے، غفور ہونے کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ایک طرف ہمیں کھڑا کیا، ہم اپنی مرضی سے نہیں ہیں، اس نے واجب کفائی ہے، اگر آپ نہیں پڑھیں گے مجھے پڑھنی ہے، مجھے نہیں پڑھنی انہوں نے پڑھنی، کسی ایک نے پڑھا سب کی طرف سے ہو جائے گا، مگر نہ کسی نے پڑھا سارے ہی گناہ گار ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کھڑا ہونا ہے، واجب پڑھ کر پڑھنی ہے۔ وہاں ہم سے گواہی دلائی، بولو یہ بولو، سب بھول جاؤ، باقی ساری باتیں ایک طرف رکھو، اپنے جو بنا رکھے تھے حساب ایک طرف رکھو، کہو میں نے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ اور دوسری طرف کمال دیکھیں، روایتوں کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں، ملائکہ رجسٹر اٹھا کر لے کر آئیں گے، پروردگار یہ دیکھ بڑی محنت سے جمع کیا، بڑی محنت سے بنایا، شب و روز کا حساب ہے سارا، دیکھ پروردگار پورا کھاتہ لے کر آئے ہیں اس کا، یہ اس نے کیا کیا، فلانی جگہ کیا کیا، فلاں جگہ کیا کیا، کس کے ساتھ کیا کیا، کس کے ساتھ کیا نہیں کیا، بولتا کیسے تھا، رویے کیسے تھے، خاندان کے مسائل کیا تھے، باقی کمیونٹی کے مسائل کیا تھے، بزنس پہ کیا کرتا تھا، کاروبار، سارا بیچاروں نے اتنی
محنت سے دن رات لگا کے ملائکہ نے، اور وہ ادھر کھڑے ہو کر مومن کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم نے تو سوائے خیر کے اس سے دیکھا ہی کچھ نہیں۔ پروردگار فرمائے گا اٹھاؤ اپنے رجسٹر اور لے جاؤ انہیں۔ 40 مومن اگر اکٹھے ہو کر ایک مومن کے جنازے میں مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوائے خیر کے اس سے دیکھا کچھ نہیں ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ 40 مومن مجھے گواہی دے، میں پھر بھی عذاب دے دوں۔ رکھو یہ اپنے پاس، جب مومن کہہ رہے ہیں کچھ نہیں دیکھا تو تم نے کہاں سے دیکھ لیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں صاحب، رحیم ہونے کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے گواہی یہاں کھڑے ہو کر، اسے کہتے ہیں پلانڈ بخشش۔ توجہ ہے جی، خدا ڈیزائن ہی ایسے کروا رہا ہے، ادھر ہمیں کھڑا کر دیا زبردستی کہ کہو سوائے خیر کے دیکھا کچھ نہیں، اور ادھر ملائکہ سے کہہ رہا ہے جب وہ کہہ رہے ہیں تو تم کو یہ اور رپورٹ کیوں دے رہے ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں صاحب۔ اب دیکھیں خدا کے کریم ہونے کی بھی کوئی انتہا ہے، خدا کے رحیم ہونے کی بھی کوئی انتہا ہے۔ خدا کی قسم وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اسی لیے معصوم فرمایا گناہ ثواب کے کھاتے ایک طرف رکھ کے نیک کام اس لیے کرنا چاہیے کہ اللہ سے پیار ہے، اور گناہ سے اس لیے بچنا چاہیے کہ اللہ سے حیا آنی چاہیے۔ ہر چیز کو ثواب اور گناہ میں نہیں تولنا چاہیے، اللہ کی محبت اور حیا میں دیکھنا چاہیے چیزوں کو۔ گناہ اس لیے برا ہے کہ اللہ سے حیا آنی چاہیے کرتے، اور نیکی اس لیے کہ خدا سے پیار ہے۔ یہی وجہ امام المتقین فرماتے ہیں اس لیے تیری عبادت نہیں کرتا تیرے جنت کا لالچ ہے، نہ اس لیے کہ جہنم کا خوف ہے، اس لیے تو لائق عبادت ہے۔ اللہ کا پیار بھی کوئی ہونا چاہیے۔ تو حضور خیر ایسی ہے جسے یعنی بخشش کے وسیلے، بہانے، جواز، اس لیے وہ ایک روایت مجھے بڑی لطیف لگتی ہے حقیقتاً، اور اکثر میں سال ثواب کی مجالس پیش کرتا ہوں۔ مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وعلا، مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، دیکھیے ذرا خدا کی بخشش، مگر اسے یاد رکھیے گا یہ اس کی عنایتیں مومن کے لیے ہیں، جس کے جنازے میں کھڑے ہو کر یہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ غیر مومن کے جنازے میں نہیں کہہ سکتے، یہ مومن کے جنازے میں کھڑے ہو کر آپ نے یہ بات کرنی ہے۔ جس کے پاس ولایت آل محمد نہیں، اس کے لیے آپ یہ گواہی دیں گے خود ہی جھوٹے پڑ جائیں گے۔ یعنی اتنے اعتماد سے آپ یہ بات خدا کے سامنے کھڑے ہو کر فقط مومن کے جنازے میں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا اب یہ بات بھی ذرا توجہ رہے اس بات کے اوپر، یعنی خدا کی کریمی دیکھیں، وہ ایک روایت ہے، وہ کہ بہت ساری روایتیں ہو سکتی ہیں، مگر یہ امام کی یہ روایت جو 7ویں امام نے فرمایا، کسی نے سوال کیا مولا مومن کے گناہ ہوتے اور ایسے میں پروردگار اسے عذاب کرے گا، اسے جہنم میں پھینک دے گا؟ آپ نے فرمایا پروردگار عالم مختلف انداز سے مومن کے گناہوں کو دھوتا ہے۔ ماہ مقدس ہے، رمضان المبارک ہے، اور کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کا تو بنیادی مقصد ہی گناہوں سے بچنا۔ ثواب وغیرہ یہ تو خدا نے سانسوں میں بانٹ رکھے ہیں، انفاسکم فی تسبیح نومکم، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے، مگر اصل مقصد تو گناہوں سے بچانا ہے، گناہوں کے خلاف ریزسٹنگ فورس پیدا کرنا ہے، قوت مدافعت پیدا کرنا ہے گناہوں کے خلاف، یہی تو مقصد۔ معصوم نے فرمایا اللہ رب العزت مختلف جواز سے مومن کے گناہوں کو دھوتا ہے، گناہوں کو ڈیلیٹ کرتا ہے اس کے کھاتے سے۔ کب پروردگار کیا کرتا ہے؟ فرمایا مومن کو مختلف مشکلات کا شکار کرتا ہے اس جہان ظاہر کے۔ مومن ہے تو تکلیفیں آتی ہیں، مختلف تکلیف۔ اس نے کہا مولا نوعیت کیا ہوتی ہے تکالیف کی؟ امام نے کچھ ایگزامپلز بھی دی۔ آپ نے فرمایا جس طرح مالی مسائل کا آ جانا، اولاد کی مسائل آ جانا، صحت کے مسائل آ جانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پروردگار ان میں سے ہر چیز کو جواز اور بہانہ بنا کے مومن کے گناہوں کو دھوتا ہے۔ یعنی کرم دیکھیں خدا کا، یہ خود معصوم نے الفاظ استعمال کیے۔ مفہوم یہ ہے، میں احتیاطاً حالت روزہ میں مفہوم کا لفظ استعمال کر کے بات کروں، معصوم نے فرمایا اس طرح پروردگار مومن کے گناہوں کو دھوتا ہے کہ یہ تو چلیں ایک بڑے پریکٹیکل سے مسائل ہیں نا جو سامنے آتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا مومن ہے تو اللہ کا اس پہ کرم یہ ہے کہ اگر وہ رات کو سو جائے اور سوتے ہوئے کوئی ہولناک خواب دیکھ لے، جس خواب سے وہ نیند میں ڈر جائے، اللہ اسے بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا۔ آپ نے جو گناہ ہوش و حواس میں کمٹ کیے، ان گناہوں کو پروردگار دھو رہا ہے، صاف کر رہا ہے، حالت نیند میں آئے ہوئے
ایک ہولناک خواب سے جس سے آپ ڈر جائیں. آپ نے فرمایا جواز بہانے بنا بنا کے اس کو کہا مولا اگر وہ پھر بھی اس کے گناہ اتنے ہوئے کہ اس کی زندگی کامل ہو گئی اور اس کے گناہوں کا اکاؤنٹ ہی صاف نہیں ہوا, آپ نے فرمایا اللہ وقت موت اس پہ سختی کر دیتا, وقت موت اس کے اوپر سختی ہو جائے. اچھا اس میں سے کوئی چیز معیار نہیں ہے کہ اگر کوئی مشکل میں آپ نے اور گناہ کرو بھائی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس میں دیکھیں بیچارے جان کو نکالنا مشکل ہے. خدا کے اہل بیت سے تو آخری وقت کسی نے زیادہ مشکل نہیں گزارا. ہو سکتا ہے کسی کا امتحان ہو سکتا ہے کسی کا امتحان بھی نہ ہو, اللہ نے اس کو ایسے درجے دینے ہوں جس کے لیے وہ مشکل لازمی ہو, تو کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کو معیار بنا کے یہ نہیں ہے کہ کوئی مشکل میں دیکھے آپ کہیں اور کرو بھائی گناہ, ایسا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ صرف ایک طریقہ کار پروردگار بتا. تو آپ نے فرمایا وقت موت اس کے اوپر مشکل کرتے تھے, اس کی جان کنی کا معاملہ سخت ہو جاتا اور خدا اس سے اس کے گناہوں کو دھو دیتا. کہ مولا اگر پھر بھی, اس کو بھی شوق تھا کہ کسی کو تو آگے تک لے کر جانا ہی ہے, اس نے کہا مولا پھر بھی کوئی ایسا گناہ گار ہوا تب بھی نہ اس کا اکاؤنٹ صاف ہوا, تو آپ نے فرمایا برزخ, آپ نے فرمایا عالم برزخ میں جو قیامت اور جہان ظاہر کے درمیان کا فیز ہے, پروردگار نے معصوم نے فرمایا کہ اس میں اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا. حقیقت ہے مرحومین عالم برزخ میں جب بھی ہم کچھ ایصال کریں اور انہیں وہاں تحائف کی برزخی شکل میں ملتا ہے, معصومین کی روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, ان کو برزخی شکل میں تحفہ ملتا ہے. اگر آپ ایک فاتحہ بھی والدین کے لیے پڑھ دیں گے مرحومین کے لیے, تو ان کو برزخی شکل میں کسی گفٹ کے طور پہ ملے گا. اور کمال یہ ہے آپ یہاں سے بیٹھ کر بھیجیں گے, وہ برزخ سے بیٹھ کر جو جواباً آپ کو دعائیہ کلمات کہیں گے خدا دنیا میں آپ کے حق میں قبول کر لے. رحمت دو طرفہ, توجہ فرما رہے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا عالم برزخ میں خدا مشکلوں میں ڈال دیتا ہے. خدا یہ بھی کرتا ہے کہ پروردگار مشکل میں ڈالتا ہے عالم برزخ کے اندر اور اس کو اسے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ جب وہ آخرت میں اٹھے گا تو پاکیزہ نامہ اعمال لے کے دائیں ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال تھامے گا. کہ مولا اگر کوئی گناہ گار پھر بھی رہ گیا, کسی کے اتنے گناہ ہوئے کہ نہ دنیا کی مشکلات, نہ وقت آخر, نہ برزخ, تو پھر آپ نے فرمایا اگر آ بھی گیا محشر میں تو پھر ہماری شفاعت کس کے لیے ہے. توجہ فرمایا, معصوم نے فرمایا ہماری شفاعت تو ہے, مگر خدا کی قسم میں اپنی یادداشت پہ اعتبار کرتے ہوئے صاحب حقائق الوسائط نے اس روایت کو لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں وہ پھر بھی, اس نے کہا مولا نہیں ہوئی سزا جہنم کی. اس نے بھی کہا کسی ایک مومن کو تو میں آج جہنم پہنچا کے چھوڑوں. اس نے کہا نہیں سرکار پھر بھی بڑے گناہ تھے, اللہ نے دے دی سزا جہنم کی. تو معصوم نے فرمایا اگر سزا مل گئی جہنم کی, ہم اسے ایسے جہنم سے اٹھا لیں گے جیسے کبوتر دانے کو اٹھاتے. اللہم صلی علی محمد محمد. ہم نے کبھی کسی کبوتر کو دانا چگتے ہوئے دیکھا, اس کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے, وہ ایک لہجے کے اندر اٹھا لیتا ہے دانا اور پتہ بھی نہیں لگتا, وہ اتنی تیزی سے. آپ نے فرمایا ایک لہجے میں اس کو اٹھا لیں گے. یہ رحمت ہے, یہ آل محمد کی شفقت ہے, یہ پروردگار عالم کے ان وسیلوں کی شفقت ہے. میں کہتا ہوں یا اللہ, توجہ ہو تو لطف آئے گا اس جملے کا, میں کہتا ہوں یا اللہ اتنی رحمت کا, پہلے ایک ایک جواز سے گناہوں کو دھو رہا ہے مومن کے, پھر وقت آخر بھی اس کے اوپر سختی کر رہا ہے, گناہ دھل جائیں, بچ جاتے ہیں. تو عالم برزخ میں بھی کوشش کر رہا ہے اس کے گناہ دھل جائیں. یا اللہ آخر اتنی زحمت کیوں ہے؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے, چونکہ میدان محشر میں چہرہ دکھانا ہے طاہرین کو, اور جہاں طہارت ہو وہاں گناہوں کی نجاست آ ہی نہیں سکتی ہے. وہ پہلے گناہ دھو رہا ہے تاکہ اس قابل ہو جائیں کہ آل محمد کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. پروردگار تو صرف اور صرف پاکیزہ بنا رہا ہے تاکہ یہ اس قابل ہو جائیں آل محمد کے سامنے آ جائیں. یاد رکھیں دنیا میں جو جیسے کر لے جس انداز میں ہو جائے, آخرت کا تعلق تو آل محمد کی ذوات کے ساتھ, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. خدا کی قسم آخرت کا تعلق آل محمد کے ساتھ. دنیا نے دنیا میں جو کرنا تھا کر لیا, مگر آخرت وقفوہم انہم مسئولون, انہیں روکو, ان سے ابھی سوال ہونا ہے. یہ خدا کریم کا فیصلہ ہے, سورہ صافات ہے, قرآن کریم ہے, واضح ہے. آخرت میں کلی تمام عالم محشر میں رہنے والوں کو روکا جائے گا, روکا جائے گا, اور یہ کہہ کے روکا جائے گا ان سے ایک سوال باقی ہے.
اچھا پتہ نہیں وہ سوال کیا ہے کہ پروٹوکول اس کا خدا نے کیسا بنایا ہے، باقی سارے دین کا حساب الگ رکھا ہے۔ اللہ جانے وہ کتنا قیمتی سوال ہے کہ اس کے لیے پہلے اہل محشر کو چلایا ہے پھر روکا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ یعنی اس سوال کو پورا دین خدا حساب لے گا، پورے دین میں نہیں رکھ کے پوچھا، اسے الگ سے، اس کا پروٹوکول ہی الگ ہے۔ کیا سوال ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن اسے نعمت بارے سوال ہوگا۔ آپ کا یقیناً سنایا واقعہ ہوگا ان سے نعمت، یعنی ایک ایسی نعمت ہے، اتنی کروڑوں نعمتوں کا حساب وہ سب الگ ہو، اپنا حساب الگ ہے، دین کا حساب الگ ہے، توحید و نبوت کا حساب الگ ہے، قیامت سارے حساب الگ ہیں۔ اس کے لیے اسپیشل پروٹوکول ہے کہ چلایا جائے گا، رکوایا جائے گا، روک کر سوال ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ہوگا نعمت بارے سوال۔ علامہ ابن حجر مکی، علامہ ابن حجر مکی، اور کتاب ہے سوائق محرقہ، لکھی ہے روافظ کے خلاف، تشیع کے خلاف کتاب لکھی، مگر جسے کہتے نا اپنے پاؤں پہ کلہاڑا دے مارا، اپنے پاؤں پہ نہیں سر پہ پہاڑ دے مارا۔ بیچ میں روایت کتنی لطیف لکھتے ہیں، فرماتے ہیں امام اعظم حضرت ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے، مگر بیٹھے کس کے محضر میں تھے؟ امام کائنات امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ایک مرتبہ سامنے دسترخوان چنا ہے، اللہ کی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، اور ذکر آ گیا اللہ قیامت میں نعمت بارے سوال کرے گا۔ تو ایک مرتبہ معصوم نے پوچھ لیا ابو حنیفہ یہ اللہ کس نعمت بارے سوال کرے گا؟ علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں تو ایک مرتبہ وہ امام اعظم فرمانے لگے کہ سرکار یہ دیکھیں نعمتیں ہمارے سامنے پڑی ہیں، یہ ٹھنڈا پانی ہے، یہ شربت ہے، یہ پھل ہیں، یہ فروٹ ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ سب کے لیے بھی انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے۔ تو فرمایا پروردگار یہ یقیناً خدا اس کے بارے سوال کرے گا۔ معصوم نے فرمایا دیکھو ایک مسئلہ ہے، اگر تمہارے گھر کوئی آئے تم اسے سرو کرو، تم اس کے آگے سفرہ بچھاؤ، اس پہ لوازمات چنو، وہ کھائے پیے جانے لگے، تم کو ذرا بتاؤ تو صحیح کیا کھایا، کتنا کھایا، کتنا پیا، کیا تمہارا ظرف اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا یہ تو بد اخلاقی ہے، میرا ظرف اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا تم نے خدا کو سمجھا کیا ہے؟ خدا اس زمین پہ کچھ کھلا پلا کے آخرت میں یہ پوچھے گا بتا کیا کھایا تھا، کتنا کھایا تھا، کتنا پیا تھا؟ کہ مولا پھر کس نعمت بارے سوال ہوگا؟ مولا نے اپنے ہاتھ کو سینے پہ رکھا، فرمایا ولایت محمد و آل محمد بارے سوال۔ یا جزاک اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ، یہ ولایت امیر المومنین بارے سوال ہے۔ جب یہ بھی ظلم دیکھیں، وہاں مان لیا کہ قیامت میں جس نعمت بارے سوال ہوگا وہ مولا علی کی ولایت ہے۔ اچھا قرآن کی تفسیر میں جب فرمایا اتممت علیکم نعمتی، وہاں نہیں مانا کہ علی کی ولایت ہے۔ جو نعمت اللہ نے دی نہیں تو حساب کیسے لے گا؟ بھئی آپ نے یہ تو مان لیا کہ سوال کرے گا، تو یہ بھی تو بتائیں یہ عطا کب ہوئی تھی؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بھئی جس نعمت بارے آخرت میں سوال ہے تو دنیا میں وہ نعمت دی بھی تو گئی ہوگی، جب دینے کی بات آئی وہاں مکر گئے، اور جب آخرت میں حساب کی بات آئی وہاں اقرار ہو رہا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ مگر لطف آئے اگر بات پہنچے تو میں کہتا ہوں یا اللہ بڑی عجیب بات ہے، تو نے توحید کا سوال کرنے کے لیے یہ پروٹوکول نہیں آخرت میں رکھا، تو نے انبیاء کی نبوت بارے نہیں، رسول کی رسالت بارے نہیں، تو نے نماز بارے نہیں، تو نے روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس بارے نہیں، تو نے کسی بارے یہ نہیں کیا، تو نے کھڑے کھڑے ایک ہی جگہ حساب لیا، مگر چلتوں کو رکوا کر پھر تو علی کی ولایت کا حساب لے رہا ہے۔ یقیناً ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، پروردگار فرمائے گا چونکہ چلتوں کو میدان میں روک کر ولایت دی تھی، لہٰذا اب چلا کے روک کے اس کا حساب بھی ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ؟ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا پروٹوکول ہی ہو، یہ دی بھی ہے چلتوں کو روک کر، اس کا حساب بھی چلتوں کو روک کر ہی ہوگا۔ اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا نے ملائکہ کے سامنے کہا میں دینے جا رہا ہوں
رسول نے مجمع کے سامنے کہا من کن تو مولا ہو، خدا مجمع میدان میں روک کر سوال کرے گا میں تم سے اس کی ولایت بارے سوال کرتا ہوں۔ پروردگار بتانا چاہتا تھا یاد رکھو علی کی ولایت کا تعلق سقیفہ کی بدنام محفلوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمیشہ میدانوں سے ہے۔ علی کی ولایت کا جب اعلان ہوگا، اس کا جب حساب ہوگا، اس کا جب ذکر چھڑے گا، ہمیشہ میدانوں میں ہی ذکر چھڑے گا۔ یہ سب سے مسئلہ، یہی وجہ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی انہوں نے کتاب حج، بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے۔ جو دوستان حج کی عبادت پہ جانا چاہتے ہوں، حج سے مستفید ہونا چاہتے ہوں، لازم ہے کہ پہلے پڑھ کے چلے جائیں، تو یقیناً خدا ان کے جو حج کی عبادت ہے اس کی تاثیر کو بہت گنا بڑھا دے گا، انہیں لطف آ جائے گا اگر وہ پڑھ کے چلے جائیں حج کے لیے۔ اور ہو سکے تو ڈاکٹر علی شریعتی کی بھی کتاب حج پڑھ جائیں، تاکہ کم از کم اندازہ ہو جائے کہ حج پہ کن نیتوں سے جانا چاہیے اور حج کے امور کو کن زاویوں سے دیکھنا چاہیے اور حج سے واپس کس عالم میں آنا چاہیے۔ تو آیت اللہ جوادی عاملی کتاب حج میں انہوں نے روایت لکھی ہے، کمال ہے خدا کی قسم، فرماتے ہیں مومن پہلا دن قبر میں ابھی داخل قبر ہوگا، اوپر سے سب نے بند کر دینا ہے، جو رو دھو رہا ہے نیک نیتی سے آیا، کوئی منہ دکھانے آیا ہے، جو جس نیت سے بھی آیا وہ بہرحال پلٹ جائے گا، وہ پلٹ جائیں گے، اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے کہ مومن کا دل وحشت زدہ ہونا شروع ہو تو چند چہرے اس کی قبر میں داخل ہو جائیں۔ غالباً 6 چہروں کی انہوں نے بات کی ہے، 6 چہرے ہیں جو مومن کی قبر میں داخل ہوں گے۔ اور ہوگا کیا؟ وہ جب ایک ایک کر کے وارد ہوں گے نا قبر میں، تو ہر کسی چہرے کا ایک اپنا نور ہوگا جو دوسرے چہرے سے الگ ہوگا۔ اچھا وہ ہوگا کیا؟ ایک چہرہ آئے گا اور اس کے سرہانے کی طرف آ جائے گا، ایک پائنتی کی طرف آ جائے گا، دائیں بائیں ارد گرد وہ 6 چہرے اس کے آ جائیں گے، اور ایک دم ان کے چہروں کا نور جو ہے وہ قبر کو معطر کرے گا۔ تو وہ بڑا حیران ہوگا اور وہ سوال کرے گا کہ اے میرے مددگارو تم کون ہو؟ تمہارے آنے سے میری قبر کی وحشتیں مٹ گئی ہیں، اس کے اندھیرے زائل ہو گئے ہیں، میری قبر منور ہو گئی ہے۔ تو ایک چہرہ اس کو تعارف کرے گا، میں تیری وہ نماز ہوں جو تو راہ خدا میں کھڑے ہو کے پڑھا کرتا تھا، تو نے میری عزت کا خیال رکھا، تو نے مجھے ضائع نہیں کیا، آج اس مشکل گھڑی میں تیری مددگار بن کر۔ ایک چہرہ تعارف کروائے گا، میں وہ تیرا روزہ ہوں جو تو ماہ مقدس میں خدا کی راہ حکم خدا سے بھوکا پیاسا رہتا تھا، آج میں تیری مدد کے لیے یہاں پر آ گیا ہوں۔ اسی طرح ایک چہرہ کروائے کہے گا میں تیرا وہ خمس ہوں، وہ زکوٰۃ ہوں، وہ صدقہ ہوں جو تو راہ خدا میں انفاق کیا کرتا تھا، آج میں تیری نصرت کے لیے آ گیا۔ اسی طرح ایک اس کا امر بالمعروف نہیں عن المنکر کار خیر، یہ سب اسے تعارف کروائیں گے۔ پھر وہ فرماتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی معصوم نے فرمایا ایک پھر ایسا چہرہ داخل ہوگا کہ اس کے نور کے سامنے ہر چہرے کا نور ماند پڑ جائے گا، اس کے آنے سے اس کی قبر کی معراج ہو جائے گی نور کی، اس کی قبر کا رنگ ہی بدل جائے گا۔ وہ حیران ہو کر پوچھے گا میرے تو کام پورے ہو چکے ہیں، میرے تو کریڈٹ پہ رہا ہی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ملنا تھا مل چکا ہے، تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ تیرے آنے سے ان سب کا نور بھی مان پڑ گیا ہے۔ وہ چہرہ کہے گا میں تیرا عقیدہ ولایت محمد و آل محمد، یا میں وہ تیرا عقیدہ ولایت محمد و آل محمد، تو نے مجھے ضائع نہیں کیا تھا، تو نے مجھے لگا کے رکھا تھا سینے سے، آج تیری نصرت و محبت میں یہاں پہ تیری مددگار بن کر عقیدہ ولایت محمد و آل محمد، جس کے لیے یہ ہو گیا کائنات کی ہر خیر اس کے لیے جمع ہو گئے۔ مگر معصوم نے یہ ضرور فرمایا، رسول خدا نے 2 الفاظ استعمال کیے، ولایت اور معرفت، یعنی ولایت عقیدہ ولایت محمد اور معرفت، یہ بات سمجھنے کی۔ من من اللہ علیہ بمعرفت اہل بیتی و ولایت، معرفت اور ولایت، اس کا مطلب ہے ولایت آل محمد کا عقیدہ یقیناً مددگار ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مگر یہ کہ معرفت کے ساتھ، معرفت بڑی لازم ہے، یعنی شعور ان کا ہونا چاہیے۔ ہم ابھی ایام مولا امیر کو گزار کے بیٹھے، حضور علی ابن ابی طالب ہمارا امام جس کی ولایت میں ہماری نصرت کرنی ہے، علی ابن ابی طالب سر اثر معیار کا نام ہے۔ اپنے کیا گواہی دیں گے؟ زمانہ گواہی دیتا۔ عمر بن عبد العزیز تھوڑا سا ایک ایسا خلیفہ کہ جس کی ذات میں ایک بیلنس تھا، عدل اس کی ذات کو تھوڑا سا چھوا تھا، وہ گواہی دیتا ہے، تاریخ کی کتب کے اندر موجود ہے۔ اس نے کہا کہ علی ابن ابی طالب نے پچھلوں کو بھلا دیا، آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا۔
علی ایسا امام عادل ہے، علی وہ معیار بنا کر دے گیا ایمان کے اور مومنوں کے. اس نے پچھلوں کو بھلا دیا. اب علی سے پچھلے زہدات کیا، کسی کا ذکر نہیں آئے گا، کسی امت کا کوئی متقی ذکر نہیں ہوگا. علی نے بھلا دیے سارے، مگر آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا. علی وہ معیار دے کر گیا. علی ابن ابی طالب سراسر معیار کا نام. امام معصوم علی ابن ابی طالب معیار کا نام ہے، معرفت والے. لہٰذا یہ جہان ظاہر جس میں ہمارے پاس کچھ مہلت ہے، جو مرحومین کے پاس نہیں رہی. مرحوم تو ترستے ہیں، روایات کا مفہوم یہ ترستے ہیں چند لمحے مل جائیں ہم دنیا میں واپس پلٹ جائیں اور جا کر بندگی پروردگار کر لیں. اسی لیے میں نے مجالس میں بھی عرض کیا تھا، یہ فرصت نہیں، یہ مہلت ہے. یہ دو سانسوں کے درمیان جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، نعمت حیات اور پھر نعمت موت کے درمیان کا، یہ قطعاً فرصت نہیں ہے، یہ مہلت ہی مہلت ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں دیکھوں تمہیں بہترین عمل کون انجام دیتا. لہٰذا حضور ایسا عمل انجام دے کر جائیں. مومن تو مجبور ہوں گے، ملائکہ بھی خدا سے کہیں ہم نے سوائے خیر کے اسے دیکھا ہی کچھ نہیں. ایک ہی طریقہ علی ابن ابی طالب کے کردار پہ عمل کرنا. علی کی سیرت میں ماہ مقدس کی میرا خیال مشکل سے 7 شبیں باقی رہ گئی، 6 شبیں باقی رہ گئی ہیں. ٹارگٹ کیا تھا؟ صرف یہ ٹارگٹ. سادہ ترین لفظوں میں، میرے پاس وقت ہے ہی نہیں، تمام ہوا. سادہ ترین گناہوں کی نجاست کو خود سے نکال دو. آپ مومن ہیں، خدا کی قسم خدا نے بہانے سے آپ کو بخشنے ہیں. اجر تو خدا آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں گے، خدا ثواب کا مت کر دیں. ثواب تو آپ کی سانسوں میں بٹا ہوا ہے. اسی لیے میں نے کبھی عرض کیا تھا، ثواب تو مانا شریعت میں واجب نہیں، گناہ سے بچنا واجب ہے. اللہ نے آپ کو اس ماہ مقدس میں اس قابل بنانا ہے، آپ گناہوں سے پرہیز کریں. خدا را علی ابن ابی طالب کے معیار پر ہے. حیا رکھیں خدا کا. ثواب اور گناہ ان معاملوں کو ایک طرف کر دیں. آپ خدا سے پیار کریں. نیکی اس لیے کریں کہ اللہ سے محبت ہے. گناہ سے اس لیے بچیں کہ اللہ کا حیا ہے. باپ کھڑا ہو، انسان احتیاط سے رہتا ہے کہ بابا دیکھ رہے ہیں، بس یہ سوچ کر حیا کریں کہ خدا دیکھ رہا ہو. خدا سے پیار کریں، مولا علی کے معیار پر آئیں. دیکھیں دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. علی ابن ابی طالب سراسر معیار ہے. حضور شہید علی نہیں ہوئے، مارے تو کوفہ کے یتیم گئے. خدا کی قسم، علی ابن ابی طالب کائنات مقدس کی وہ عظیم ترین ہستی. علی ابن ابی طالب، بس جنازہ مولا امیر تیار ہو گیا. جہاں مسائل میں نے ختم کیے تھے مجالس میں، وہیں آگے ربط میں 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام. میں نے یہ پڑھا کہیں نہیں، میں نے پڑھا نہیں. دل یہ کہتا ہے حسنین نے جلدی جنازہ اٹھایا ہی نہیں. دل کہتا ہے، میں نے یہ کہیں نہیں پڑھا، میں کوئی روایت نہیں کوٹ کر رہا ہوں. دل دل سے عرض کر رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں حسنین نے جلدی جنازہ اٹھایا ہوگا. کیوں؟ وہ جانتے ہوں گے یہ آخری جنازہ ہے جس پہ زینب دل کھول کے تو رو تو سکتی ہے. ادھر آل محمد کی بیٹیاں دل کھول کے رو تو سکتی ہیں، اب اس کے بعد تو جنازے بھی آل محمد کے مظلوم ہو جائیں گے. ایک وہ ہے جو جنازہ گھر سے چلے گا مگر زخمی صورت میں پلٹ کر آئے گا، اور ایک وہ مظلوم ہے جس کی لاش ہی تیروں کے اوپر پڑی ہوگی. اب اس کے بعد تو جنازوں کے رنگ بدل جائیں گے. لہٰذا حسنین نے روکا نہیں ہوگا. کیوں؟ جناب زینب ام کلثوم دل بھر کے رو لیں، یہاں کہیں کسی نے جھڑکیاں دینی ہیں. رونے دیا ہوگا، یہاں کسی نے تازیانے تو نہیں مارنے ہیں. اس کے بعد تو اگر بھائی کی لاش پہ رونے کی کوشش کی تو تازیانے بھی پڑیں گے. اللہ جانے کتنی دیر میں یہ جنازہ اٹھا ہوگا. اور جب جنازہ اٹھا نا تو مولا متقیان کی کچھ وصیتیں تھیں. آپ نے فرمایا حسنین پیچھے سے جنازہ اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے. جنازہ اس انداز میں اٹھا کہ فقط 2 ہستیوں نے اٹھا رکھا تھا، امام حسن و حسین نے. آگے سے جنازہ کسی نے اٹھایا ہی نہیں. کیوں؟ جبرائیل و میکائیل نے اٹھا رکھا تھا. میں کہتا ہوں جبرائیل و میکائیل، آج تم علی کے جنازے پر آ گئے جبکہ علی کے 18 بیٹے موجود ہیں. تم نہ بھی کندھا دو گے تو کوئی نہ کوئی بیٹا آگے بڑھ کے یا حنفیہ تھام لے گا یا عباس علمدار تھام لے گا. اے کاش جبرائیل تم کربلا میں بھی آ جاتے، وہاں پر بھی تو ایک معصوم کی لاش پڑی تھی. کاش وہاں کوئی تو اٹھانے والا آتا. ہاں وہاں تو یہ عالم تھا کہ سید سجاد نے اس زخمی لاش کو دیکھ کر کہا بابا وہ بھی کیا بیٹا جو باپ کی لاش کو بھی نہ کندھا دے سکتا. بس اس کے بعد وہ جنازہ چلا اور اس شان سے چلا کہ روایات کہتی ہیں راہ کا ہر درخت جھک رہا تھا امام کے جنازے کو. ہر دیوار السلام علیکہ یا امیر المؤمنین پکار رہی تھی.
اس عالم میں لے کر نجف میں پہنچے. اور ایک اور دردناک جملہ ہے، مولا امیر نے وصیت کر رکھی تھی، حسنین مجھے رات کو نجف میں لے کر جانا، نجف میں پہلے سے کھدی ہوئی قبر ملے گی، نوح نے پہلے ہی زحمت علی کے لیے کر رکھی ہے، ہاں مجھے اس قبر میں اتارنا. اور جو جملہ تلخ ہے نا، وہ فرمایا مجھے اس میں اتارنا، پھر میری نشان قبر کو ویسے ہی برابر کر دینا جیسے میں نے رات میں قبر زہرا کو کیا تھا. جو مظلومیت زہرا کی قبر کی ہے وہی مظلومیت علی ابن ابی طالب کی قبر کی. ایک مرتبہ سپرد خاک کر کے اس پہ آنسو بہا کر نشان قبر کو مٹا کر ائمہ حسنین پلٹتے ہیں اور جب ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں خرابہ ہے جس میں سے کسی ضعیف کے رونے کی صدا آ رہی ہے. ائمہ حسنین اس خرابے میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی مسکین ہے، انتہائی بری حالت کے اندر ہے، تڑپ رہا ہے اور اپنے کسی مددگار کو یاد کر رہا ہے. ایک مرتبہ حسنین آگے بڑھے، اس کا حال کچھ درست روایا. امام حسن نے اس سے سوال کیا تو اس خرابے میں جی کیسے رہا ہے؟ اس نے کہا مر گیا ہوتا اگر میرا ایک مددگار ہر رات آ کر میری مدد نہ کرتا. یہ تم مجھے جس حال میں دیکھ رہے ہو نا، یہ میری حالت اسی لیے بنی ہے، 2 شبیں ہو گئی ہیں میرا وہ مددگار نہیں آیا ہے. معصوم نے پوچھا تجھے اس کا کوئی عطا پتہ ہوگا، کوئی نام ہوگا، بتا تو صحیح. کہا میں نے جب بھی پوچھا اس نے اتنا ہی کہا ہے، ایک مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہے، ایک غریب ہے جو غریب کے جوار میں بیٹھا ہے. وہ کہتا کبھی بتایا نہیں ہے. امام نے فرمایا ہم تلاش کیسے کریں گے اگر نام؟ اس نے کہا نام کا نہیں پتا، مگر اے ہمدرد جب تو بول رہا ہے نا مجھے لگتا ہے وہی بول رہا، تیرے لہجے سے اس کا لہجہ ملتا ہے. اتنا سننا تھا. امام حسن تڑپ گئے. امام نے فرمایا بس بس ہم سمجھ گئے، وہ ہمارا بابا علی ابن ابی طالب تھے. 2 شبوں پہلے کسی لعین نے سر اقدس پہ ضرب لگائی، ہمارا بابا رات دم توڑ گیا، ابھی بابا کو دفنا کر آ رہے ہیں. اتنا سننا تھا. شیعہ مومن برداشت نہیں ہو سکا، کہا میرے جینے کا مقصد ختم ہو گیا، خدا را مجھے میرے مددگار کی قبر پہ پہنچا دو. حسنین نے اٹھایا اس خوش قسمت مومن کو، لائے قبر پہ نجف میں. جیسے ہی قبر پہ آئے ایک مرتبہ قبر پہ خود کو گرایا، یا علی کہہ کے آخری سانس تمام ہو. لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا یا اللہ یا رحیم یا کریم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار. تجھے واسطہ پنجتا نے پاک بارہ امام چہردہ معصومین کا. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر شمار فرما. ذکر آل محمد کے صدقے میں پروردگار عالم جن مرحومین کے لیے اس ذکر کو برپا کیا گیا، ان تمام جملہ مرحومین کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، انہیں بطور غلام اور کنیز سیدہ کائنات کے طور پر مشہور فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، رضوی خاندان، زیدی خاندان سمیت جتنے بھی مرحوم اس علاقے کے اس عزاخانہ سے وابستہ مرحومین ہیں، پروردگار سبھی کے درجات کو بلند فرما. پروردگار ہمیں اپنی سیرت و کردار کو سیرت آل محمد میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بھی بالحق بالخیر دین آل محمد پہ قرار فرما، اور سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو بھی آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرما. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ ولم یکن له کفوا. اللهم صل علی محمد. بعد قتل شاہ کہتے تھے حرام، 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 بعد قتل شاہ کہتے
با محمدا کشت شد حسین اے مدر گیا گر بھی لوٹ گیا خیمہ دل گیا گر بھی لوٹ گیا با محمدا کشت شد حسین اونچا رہے اپنا علم جب تک ہے دائرے آسماں سن لے یہ ہر پیر و جوان عباس گلشاہ پیر کی بردار ہے یہ ڈالے والکنے نہ پائیں یہ قدم ہے زندہ یہ بیداری رہے یہ سلسلے یہ جاری رہے ہم ہو نہ ہو اس بزم میں قیام زیادہ ری رہے اس لیے اسی چوٹ کرتے پہ دم ہے یہ پرچم عباس ہے ٹوٹے دلوں کی آس ہے اب تک کسی پرچم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے جس نے ساحلہ سے تم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا عباس ہے نام وفا آغاز و انجام وفا قلم اونچا رہے اونچا رہے اپنا علم اونچا وہ تیرے بانی جفا بانی جفا معصوم کا ننھا گلا اسلام زندہ کر گئی اصغر کے مرنے کی ادا ہنس کر سہا تیرے ستم اونچا اونچا زندہ یہ بیداری رہے یہ سلسلہ جاری رہے ہم ہو نہ ہو اس بزم میں قائم زیادہ
چوکھٹ پہ دم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا Allahumma salli ala. We still have a couple minutes left. Since we are late for